बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात कभी भी बेहतरीन नहीं रहे। पाकिस्तान बनने के साथ ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तकरीबन 4 बड़ी मेजर जंगें हो चुकी हैं। 1948, 1965 और 1971 में तो हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान में साजिश करके हमारा जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो वो मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, जिसका आधार भारतीय वज़राए आज़म ने वक्तन फ़क्तन जाके यानी बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर बाकायदा किया। और आखिरी नरेंद्र मोदी ने भी इसी यौम आज़ादी पर भी वहाँ जाके ये बड़ा धड़ल्ले से कहा और इसका कन्फेस किया कि ये पाकिस्तान को तोड़ने में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यानी ये है दीदा दिलेरी की बात। पानी का मसला हो और किसी किस्म का हो, हिंदुस्तान कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। अब नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पाकिस्तान भी अपने नए ब्लॉक की तरफ रजू कर रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं कि रूस के साथ हिंदुस्तान के तल्लुकात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो रियासतें वजूद में आई थी, उसी के साथ ही हिंदुस्तान रूस के ब्लॉक में चला गया था और हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए। लेकिन 1971 की वार में भी अमेरिका ने हमारी कोई मदद न की और हम छाटा बैरी बेड़ा का इंतज़ार करते रहे। अब फिर दूसरी फॉर्मेशन बन रही है कि आप देखेंगे जब इंडिया का झुकाव ज़्यादा अमेरिका की तरफ हुआ है तो रशियन जो वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जो 9 साल बाद किसी भी बड़ी सियासी शख्सियत यानी वो हुकूमती अहदेदार का पाकिस्तान का पहला दौरा था। सरगेई लारोफ साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उन्होंने दौरा किया और कहा यह जा रहा है कि सदर पुतिन जो उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैंक चेक दिया है कि हम आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए और स्टील मिल की रेस्टोरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा $8 बिलियन तक की हम इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। इस तरह अफ़गानिस्तान की बातें भी हमें अभी तक याद है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में कौन कौन से कार हाय नुमाया अंजाम नहीं दिए और पाकिस्तान को ख़त्म या नुकसान पहुँचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें नहीं की। लेकिन फिर भी दुनिया आगे बढ़ती है और इस वक्त जब आप पिछले दिनों आपने देखा कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हिंदुस्तान के साथ तजारत के लिए चीनी और कपास के लिए उनके साथ एक कोशिश की कि उनके साथ हम तजारत करें, तो फिर कैबिनेट ने उसको भी अप्रूव नहीं किया क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस वक्त भी शदीद उन यादों में की वजह से गुस्से में है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के शहर आ गया। तकरीबन 80 लाख आदमी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, वो अभी तक कैद की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खाल जावेद नवाज़ साहब, सीनियर सफारतकार हैं, और एयर मार्शल एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि दूसरे टॉपिक जो करंट अफेयर के मुल्क की सियासत के वो चलते रहते हैं, क्योंकि हमारी जियो पोलिटिकल जो है इस वक्त सिचुएशन क्या बनने जा रही है। एयर मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम, बड़ी मेहरबानी। मैं सर जावेद नवाज साहब के बात करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। जावेद नवाज साहब, जावेद नवाज साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। तो आप तो समझते हैं कि इस वक्त दुनिया के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। जो अगर चाइना इंडिया का कन्फ्लिक्ट है वो एक अलग हकीकत है। अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को इंडिया ने किस किस्म की यानी दहशतगर्दी में उन्होंने फैसिलिटेट किया, ये एक अलग है। रूस ने पाकिस्तान की वो भी तलख यादें नहीं भूला कि जब अफ़गानिस्तान में वो वापस शिकस्त खा के जा रहा था और अमेरिका के साथ हम मिलकर वहाँ उसको निकाल रहे थे, तो दरियाए आमू के पार जाके जब उन्होंने कहा कि काश ये भयानक था, मैंने कभी ना देखा होता। क्या कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, हमसाये ममालिक हैं, इनमें आगे कोई पेशरफ्त हो सकती है या होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो एक सवाल में पूरी दुनिया का खाका खींच दिया सर। मशरिक और मगरब को मिला दिया, एशिया का और मगरब का इकट्ठा कर दिया। ये वाकया तो सच्चे हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए, कौमों को अपने माजी से सबक लेना चाहिए और मुस्तकबिल का खाका बनाते हुए माजी को नहीं भूलना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, हमारी इज्जत हमारी उस ताकत में है जो पाकिस्तानी कौम के अंदर है। मैं मस्कत में 38 साल से रहता हूं। यहां एक बात कहावत कही जाती है कि पाकिस्तानियों की इज्जत वो होती है जो एक बहू की अपने ससुराल के घर में होती है।
سسرال جتنے مضبوط ہوتے ہیں بہو کی عزت اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر سسرال کمزور ہو تو بہو کی عزت نہیں ہوتی. ملکوں کا بھی یہی حال ہے, قومیں بھی اسی طرح بنتی ہیں, وہ طاقت سے وجاہت سے بنتی ہیں اور اسی پہ عمل کرتی ہیں. پاکستان الحمدللہ جب قائم ہوا تو دنیا کی 5ویں بڑی سلطنت کے طور پہ منظر شہود پہ آیا. اگر ہم اپنی اس قیادت کو, اس عادت کو برقرار رکھتے تو آج دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ, چونکہ ہم ایٹامک پاور بھی ہیں, ہمارے پاس مین پاور بھی ہے, ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, ہم دنیا کی ایک بڑی طاقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ جنگوں نے ہمارا حال خراب کیا. آپ نے ہندوستان کے ساتھ 4 جنگوں کا ذکر کیا جو بہت ہی تلخ تجربہ ہے. جی جی. لیکن ہمارے اپنے ایئر مارشل خان اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان جنگوں کو شروع کرنے میں ہندوستان کا تو یقیناً آتا, لیکن ہم نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہم نے بھی اس کی بہت ایسے پلاننگ کی. ایئر مارشل خان ایک معتبر نام ہے, اور ایئر مارشل صاحب کی موجودگی میں ایک مارشل اپنی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنی کتاب میں لکھا ہے. ہمیں ان باتوں سے سبق لینا چاہیے شاید اقبال صاحب, اور ہمیں اپنی پالیسیز اس طرح بنانی چاہیے کہ ہم ایک قوم کی چولی میں نہیں گر جائیں. پلاننگ شروع کر دی تھی 71 میں ہمیں, یعنی پاکستان کا حصہ علیحدہ کرنے کے لیے. ہم نے اپنی طاقت کھوتے کھوتے ہم اس جگہ پر آ گئے جہاں یعنی پھر جو ہونا تھا ہوا. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اس میں مزید بحث نہیں کرتا, کیونکہ تاریخی شواہد اب کتابوں میں موجود ہیں, ہمارے سامنے آ گئے. مستقبل کی بات کرتے ہیں. مستقبل میں چونکہ اب لڑائی جو ہوگی یا جنگیں جو ہوگی وہ فوجوں کے ساتھ نہیں ہوگی, وہ بینکوں کی ہوگی, وہ مالیاتی پروگرام کی ہوگی, وہ تجارت کی ہوگی, وہ تجارت کے خسارے کی ہوگی. اب جو دنیا کنٹرول کرے گی وہ تجارت سے اور سرمایہ سے کنٹرول کرے گی. امریکہ کو یہ ہرگز خطرہ نہیں ہے کہ چائنا کبھی ایٹامک بم بنا کے امریکہ پر حملہ کر دے گا. ایک بھی امریکہ کا شہری یہ خیال کبھی نہیں کرتا. ان کو جو خطرہ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ امریکن اقتصادی طور پہ کمزور ہو رہا ہے, تجارتی طور پہ ان کی کمزوری میں چائنا آگے بڑھ رہا ہے. اگرچہ امریکہ بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے. اگر آپ امریکہ کہ آپ ٹھیک ہے درست فرما رہے ہیں کہ ان کا جو جنگی ہارڈ ویئر ہے, جو ان کی صحیح ایکچوئل انڈسٹری تھی, وہ دنیا کو لڑا کے پھر اس کو بیچتا تھا, وہ آپ کا تو میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات کہ اب معاشی طور پر جو ملک مضبوط ہوں گے, تجارت کریں گے, اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے, جنگوں کا زمانہ شاید آگے بڑھ رہا ہے. جی بالکل. اب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اپنے دوست منتخب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اقتصادی طور پر ساتھ چلائیں. یہ نہیں کہ ہماری اقتصادی مدد دے, بلکہ وہ ہمیں ان کا ایک پہیا وہ ہو, دوسرا پہیا یہ ہے. مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ چائنا اور پاکستان بہت اچھے دوست ہونے کے باوجود اقتصادی طور پہ اس طرح نہیں جا رہے جس طرح قوموں کے اندر جانا چاہیے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ چائنا کے لیے 1.8 بلین ہے, اور چائنا سے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ 17-18 بلین ڈالر ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ہمیں اس چیز کو برابری پہ لانا چاہیے. نہیں ہے, بالکل بیلنس نہیں ہے. اگر آپ, میں آج کل لاہور میں ہوں اور میں فیروز پور روڈ پہ جب دیکھتا ہوں تو یہاں بہت سی دکانیں ہوتی تھیں, بڑے بڑے شو روم ہوتے تھے سوات سیرامک کے, میٹرو سیرامک کے, اور اس طرح کی بہت ہی بڑے بڑے کارخانے تھے جن کی سیرامک سٹائل یہاں بکتی تھی. آج پورے فیروز پور روڈ پہ سوائے ایک دکان کے ساری دکانیں, سارے سٹور چائنا کا مال بیچ رہے ہیں. پاکستان چائنا کی ایک منڈی بن گیا ہے. بجلی ہماری مہنگی ہے, پروڈیوس نہیں کر سکتے, پھر کمپیٹیٹر تو ہم رہے ہی نہیں. یعنی جو ہم کوئی پروڈکٹ بنائیں گے اس کی لاگت زیادہ آئے گی, وہ تو کمپیٹ ہم کر ہی نہیں سکتے, وہ تو ظاہر رہے ہی نہیں, ہم کنزیومر بن. شاید اقبال صاحب آپ کو میں یاد دلاؤں, قائد اعظم عمر علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے نیشنل بینک کی جو افتتاحی تقریر تھی اس میں کچھ آؤٹ لائنز دی تھے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں. ایک بات جو انہوں نے کہی تھی وہ تھا کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مناسب قیمتوں پر اشیاء خورد و نوش اور سیر فراہم کرے. یہ تو اسٹیٹ کا فرض ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, ظاہر ہے اسٹیٹ کا فرض ہے. اچھا, دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ قیمتوں کا تعین
تعین کریں اس طرح کے پروڈیوسر اور کنزیومر کے درمیان توازن رہے. یہ دونوں کام پاکستان کی حکومت نے پچھلے 70 سال میں نہیں کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹا کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں سر, جو آپ سے ویور سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو رشیا کا یعنی وزیر خارجہ ہے اور یہ یعنی ہیڈ لائن ہے کہ انہوں نے برین چیک دیا ہے, یعنی روس جو ہے وہ ظاہر اتنی دیر کا الائی ہے انڈیا کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ اس کا ایک احسان سٹیل مل کا تو ضرور ہے. وہ ریسٹوریشن چاہتا ہے جو ہم بیچنا بلکہ فری دینا چاہتے تھے پی آئی اے کے ساتھ. ہم تو اتنے یعنی بدبختی یہاں رہی ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس اگر کسی نے دی بھی ہے تو ہم اس کو سنبھال نہیں سکے. ریلوے ہو, کچھ بھی ڈاک خانہ ہو, یعنی کوئی سسٹم بھی ہو, نہیں رکھ سکے, نہریں ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ روس کا ہمارے اس طرف آنا یہ نیا بلاک ہے یا کیا وہ ادھر انڈیا کے ساتھ اتنی لمبی الائز رہا ہے, تو کیسے وہ ایک دم ہمارے ساتھ اتنا پیار محبت کی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے روس کی طرف سے بلینک چیک $8 بلین کے پروجیکٹ کو کہا. ہاں جی, میری نگاہ میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی روسی وزیر خارجہ کا ایئرپورٹ پہ پہنچ کے یہ کہنا کہ ہم عالمی تنازعات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ اس سے کئی جہاں بات کہی ہے انہوں نے. اس بات کیونکہ 70 سال کی تاریخ میں روس وہ ملک تھا جس نے کشمیر کی قرارداد کو ہمیشہ ویٹو کیا, جس وقت امریکہ. جاوید نواز صاحب, یہاں ایئر مارشل صاحب کو ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے بھی تاکہ بحث چلتی رہے. جی بالکل نکلتے ہیں. ایئر مارشل صاحب, آپ نے جاوید نواز صاحب کی بات سنی, اس پر آگے ایڈ کیجئے کہ اس وقت انڈیا جو پاکستان کنفلکٹ ہے, انڈیا چائنا کنفلکٹ ہے, پاکستان اور چائنا دوست ہیں, نئے دوست بہت زیادہ نہیں ہو رہے. ہاں البتہ درست ہے کہ جرمن میں ایک زمانے میں ہم ان کو یعنی $5 بلین دیا تھا لون کے لیے, تو آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قرضے مانگ رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں گئے ہیں, کافی یعنی ان کا استقبال بھی ہوا ہے. ہم بھی نئی ڈیسٹینیشن کی طرف تو بڑھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہی پاکستان جو ہے وہ دوسری دنیا سے رابطوں میں کامیاب ہو رہا ہے یا بہتر سمت میں جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو اس وقت دنیا ہے نا جی, وہ پہلے تو ظاہر ہے ایک لمبا عرصہ بائی پولر ورلڈ رہی. کولڈ وار ایرا کے بعد اور پھر رشیا کے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد, جس میں ہمارا بھی ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار تھا. اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے امریکہ نے انجوائے کیا, ایک یونائٹڈ اسٹیٹس نے سول سپر پاور ایک اسٹیٹس انجوائے کیا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اب جو ہے دنیا کی جو ہے جو ڈپلومیٹک ایک لینڈسکیپ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. لوگ اپنے آپ کو ری الائن کر رہے ہیں, اور بیسیکلی جہاں پر کسی ملک کا اکنامک انٹرسٹ ہے وہ اس سمت میں وہ نئی آپشنز کو ایکسپلور کر رہا ہے, جو کہ کسی بھی دیکھیے جو کسی بھی ملک کی فارن پالیسی ہوتی ہے صاحب, وہ بیسیکلی اس میں جو کور انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ سیم ہوتے ہیں, لیکن پالیسی کی کنٹورز جو ہیں وہ ایور ایوالونگ ہوتی ہیں. وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی انوائرمنٹ بن رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں جو ہے نا ایک بڑا ایک کلیڈوسکوپ قسم کا کام ہوتا ہے. یہ ڈپلومیسی, جاوید صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, تو وہ ظاہر اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں اور وہ اس چیز پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو نئی ریالٹیز ہیں جس میں چائنا اس ریجن میں جو ہے نا ایک لیڈنگ رول لے رہا ہے, اور وہ لیڈنگ رول تو لے رہا ہے, لیکن وہ بیلنس آف یعنی ٹریڈ ہے اس میں تو ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہے. اس میں تو وہی اپنا چائنا اپنے ملک کی بہتری کے لیے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ چائنا ہیو دا رائٹ, وہ بہتر ہے کہ ہمیں یعنی چیزوں کو سپلائی کر رہا ہے, زیادہ ان کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم بھیج کیا رہے ہیں, یعنی بیلنس تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک ہمارا جو انڈسٹریلائزیشن کا ایرا تھا اور جو ایگریکلچر کی بہتر گروتھ کا ایک گرین ریولوشن کا ایرا جو تھا, جو 60s میں ہم لوگوں نے جس طرح ہم لوگ گرو کر رہے تھے, وہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو بعد میں ریورس گیئر لگا دیا. مطلب ہم لوگ ایک ایمرجنگ انڈسٹریل کنٹری بن رہے تھے, لیکن بعد میں نیشنلائزیشن کے عمل نے
उन तमाम अदारों को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया, और बाद में फिर उसको डी नेशनलाइज करने के लिए भी जब हुकूमतें कोशिश करती रही तो वो जो है ना कोयलों के दाम जो है वो सिर्फ रियल स्टेट की वजह से लोगों ने खरीदी और कोई भी इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हुई। और हम अल्टीमेटली, जैसे आपने भी बता फरमाया कि हम लोग एक कंज्यूमर मार्केट बन गए हैं। और कंज्यूमर मार्केट का जो है प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है इस वक्त सारी दुनिया में बशमूल यूनाइटेड स्टेट्स के, चाइना जो है वो सोल सप्लायर है कंज्यूमर गुड्स का। लेकिन जब ये बात है, ये हकीकत है, तो हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो लाइफ स्टॉक, एग्रो बेस्ड जो है वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, इन चीजों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम अपने आप को कहते तो हैं कि जी हम एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, हमारी जीडीपी का कुछ 22% जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और उससे आता है। ये तो काफी साल पहले ये समझ लग चुकी थी जब हमने IPP के मुआहदे किए थे, बड़े महंगे मुआहदे किए थे कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। हम वो मान चुके थे कि हम कंज्यूमर कंट्री की तरफ जा रहे हैं और वो वाकई ऐसा ही हुआ। तो मतलब जब बिजली महंगी थी, हाँ, जब हमें ग्राउंड रियलिटीज का पता है तो फिर हमें उन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की सूरत में मौसम है, जो है हर तरह का लैंडस्केप है। हम अगर अपने इन सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके एक मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम एक एग्रो बेस्ड जो है ना इकोनॉमी अपनी बनाएं तो दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये तो सर ख्वाहिशें हैं ना, हम एग्रो बेस्ड बनाएं, कैसे बनाएं, ये तो एकेडमिक डिबेट है। मुझे बताइए, खाद हमारी महंगी है, डीजल महंगा है, और कैसे हम यानी एग्रो बेस्ड चीजों को कर सकते हैं? टमाटर सस्ता आ जाता है इंडिया। आप मिसाल, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये बॉर्डर के दूसरी तरफ जो भारतीय पंजाब है। अच्छा माजिद साहब, मंजर याद साहब हमें ज्वाइन कर गए, मैं तो सलाम ले लूं फिर आप बात करते हैं। सर सलाम अलैकुम। जी बेटे। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आज ट्रैफिक की वजह से आप जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जी, मैं मतलब आज नहीं हाजिर हो सका, मेरे आपसे वादा था। रिस्पेक्ट है। तो जावेद नवाज साहब भी आपके साथ हैं और एयर मार्शल फरमाइएगा उन्हें। बात वो कर रहे हैं जी राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। मौजू जो जी वालेकुम सलाम। आज बड़ा जाहिर हट के मौजू यही है कि पाकिस्तान इंडिया का कन्फ्लिक्ट कोई छुपी बात नहीं है। रूस का इंडिया के साथ बहुत लंबे अर्से तक अलाई रहना कोई छुपी बात नहीं है। अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर रूस का हमने क्या किया वो छुपी बात नहीं है। और चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, ये दुरुस्त है, लेकिन इसके भी ज़ाहिर है कितने फ़ायदे मिल सकते हैं, ये मौजू है वसी। तो ज़रा एयर मार्शल बात कर रहे हैं। तो मैं भी कह रहा था कि देखिए बॉर्डर के दूसरी तरफ भारतीय पंजाब में वो मॉडल अवेलेबल है, जहाँ पे हुकूमत ने इतना इन्वेस्ट किया है, चीजों को सब्सिडाइज करके फार्मर को, ग्रोअर को एम्पावर किया है, और वो आज पूरे भारत की 1 अरब आबादी को फीड कर रहे हैं। हमारा ऐसा क्या हो गया कि हम मतलब यानी वो जमीन वही है, मौसम वही है, जो जमीनी हकायक है वो भी तकरीबन वही है। इंडिया में बिजली फ्री है जमींदारों के लिए, यहाँ नहीं है सर। तो दे ना, ये बिजली देना किसका काम है? ये हमें पता नहीं है कि ये हमने कैसे करना है। किसी हुकूमत ने कभी किसी चीज पे फोकस ही नहीं किया कि हमने जो है इस इंडस्ट्री को जिसके सारे है। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो नई जो चीज आ रही है इस वक्त, यानी हम ये कह सकते हैं जो खुश फहमी से एक दुनिया बदल रही है, नए ब्लॉक्स में हम जा रहे हैं, 1 बेल्ट 1 रोड है शायद, जो हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान ग्वादर रखता है। और ये है कि रूस भी हमारी तरफ अब रजू करना शुरू हो गया, उनके वज़ीर ख़ारजा आए हैं। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान, ये तो मसाइल हमारे अपने हैं, उनको हल करना भी ज़रूरी है। ये देखें ना कि ये नया जो यानी कॉम्पैक्ट सा बन रहा है, जो एक दूसरे के साथ नए सिरे से यानी बातें हो रही हैं, ये इसका ज़रा इस पर रोशनी डालें। देखिए जी, ये बहुत डुएबल है उनका जो इस वक्त उन्होंने स्टार्ट लिया था जी, जो है ना दिफाई ताउन से, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जानी चाहिए, क्योंकि वो लॉजिकली और जो है हिस्टोरिकली वो भारत के दिफाई पार्टनर थे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को जो है, क्योंकि उनको वो कैश शार्प थे उस वक्त, तो उनको रेडी टू सेल, उनके पास हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर मौजूद था, उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर की, पाकिस्तान ने उसमें से कुछ चीजें ली भी हैं।
اور وہ مزید وہ آفر کر رہے ہیں. لیکن یہ سسٹینیبل ماڈل اس صورت میں بن سکتا ہے. ابھی تقریباً ہمارا جو والیوم آف ٹریڈ ہے وہ کچھ 500 ملین کے قریب فلکچویٹ کرتا ہے رشیا کے ساتھ, جبکہ وہاں پہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, میں اسی بات کو دوبارہ زور دے کے کہوں گا کہ وہاں پہ ہم لوگ جو ہیں بہت ایگرو بیسڈ چیزیں جو ہیں اپنے جو ہے فریش جو سبزیاں پھل اور بہت ساری ایگرو بیسڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہہ رہے ہائیڈرو الیکٹرک کے لیے یعنی وہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس سے وہ تو چائنا یعنی میں تو پڑھ کے آ رہا ہوں کہ 30,000 میگا واٹ بجلی جو برہما پترا پر وہ پیدا کر رہا ہے, تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی روس ہمیں کیا دے گا؟ نہیں دیکھیے جی, وہاں پہ جو برہما پترا کا ہے وہ ایکچولی 2010 میں وہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا, اور اس کا پہلا فیز جو تھا وہ کچھ 540 میگا واٹ کا تھا, اور اس کے بعد ابھی 3 مزید وہی 500 اور 600 میگا واٹ کے درمیان جو ہے نا پاور والے وہ 3 مختلف جگہوں پہ جو ان کا. اچھا راؤ صاحب کو شامل کرتے ہیں کیونکہ ذرا سارے موجود ہیں, ایک دوسرے کے خیالات سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. رواں بھی راؤ صاحب کوشچن تو آپ نے سن لیا کہ میں زیادہ وقت نہیں آگے بڑھا, آپ اس پر ٹیک دیجیے جو میں نے کوشچن وہی رہے گا. بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں, آج لاہور کی ٹریفک جیم ہو گئی ہے, اس لیے میں اسٹوڈیو میں حاضر نہیں ہو پایا. سب سے پہلے تو یہ میں عرض کروں گا کہ زمینی حقائق دیکھنے کے بعد ہمیں فارن پالیسی پہ بات کرنی چاہیے. جی جی. سب سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ رشیا از ناٹ اینی مور اے سپر پاور. رشیا کی اندرونی مشکلات بھی ہیں, فائنینشیل مشکلات بھی ہیں, ٹریڈ کی مشکلات بھی ہیں, ان کی ریجنل مشکلات بھی ہیں. یعنی وہ کمفرٹ زون میں نہیں ہے, وہ کمفرٹ زون جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس وقت اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں وہ بہت پیچھے ہیں ایز کمپیئر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. میں آپ کو عرض کروں گا کہ ایون چائنا یو ایس اے سے ٹیکنالوجی وائز کافی پیچھے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ہاں کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پہ ہمارے جو نیشنل مزاج ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کسی بڑے ملک سے آدمی آتا ہے ڈیفینیٹلی ان کا فارن منسٹر ہوگا, تو ہم رومانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم سر ایک نہ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بات ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہو گئی بات. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رشین فارن منسٹر پاکستان آیا ہے ابھی پرسوں کی بات ہے, وہ 2 گھنٹے وہ انڈیا پہلے گیا. ٹھیک ہے. اب انڈیا سے رشیا کے تعلقات نہیں ہے, وہ ایک مکمل ایک الائنس ہے ان کا ہر طریقے کا. ایسے بڑا لمبا عرصہ بھی موجود ہے سر. دے آر ون. مطلب یہ کہنا کہ جی وہ تم سے انڈیا سے کوئی دور ہو گئے, میں آپ کو یہ عرض کر دوں گا کہ انڈیا ان کی ڈیسٹینیشن ہے رشین ٹورسٹس کی اور اسرائیلی ٹورسٹس کی بھی. آپ انفو دیکھ لیں انڈیا کے اندر جو ہوتا ہے فرام رشیا اینڈ اسرائیل, انتہائی کلوز تعلقات ہیں ان کے, اور وہ بیسڈ ہیں پرانے ٹرسٹ کے اوپر, طاقت کے اوپر اور ٹریڈ کے اوپر. یعنی انڈیا کے بھی نیشنل کور انٹرسٹ روس واچ کر رہا ہے, اور روس کے نیشنل انٹرسٹ جو ہے ٹریڈ کے پیسے کے وہ اٹس ریسیپروکل. راؤ صاحب بے شک ماضی تو ہے, لیکن دنیا کئی ممالک, جاپان ہے مثلاً آپ کے سامنے, اس کے ساتھ کیا ہوا, اس طرح ہانگ کانگ ہے, دنیا کے کنفلکٹ بھی چلتے ہیں. انڈیا کے ساتھ چائنا کا کافی حد تک اچھی تعلقات نہیں ہے, لیکن ٹریڈ پھر بھی ہو رہی ہے. یعنی کسی حصے میں تو ہم ان ہو سکتے ہیں نا. دیکھیں میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا, میں تو روس اور انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک ہے بالکل. یہ میں اس سے آگے بھی نکلتا ہوں. میں نے اس پہ کوئی 3 دن پہلے کالم بھی لکھا ہے. سر جرمنی نے 9 ملک فتح کیے تھے یورپ میں, جس میں سویڈن اور یہ سارے ملک موجود تھے, فرانس موجود تھا. فرانس کی اور جرمنی کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ملا کے وہ $100 بلین سے زیادہ ہے. جب وہ دشمن ملک جنہوں نے فتح کیا ہے ایک دوسرے کو, جب وہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ٹریڈ کے اوپر آ گئے ہیں, تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دس از اے کوسچن, مین کوسچن. مجھے سمجھائے نا جی, مجھے ٹریڈ منسٹر مطلب ٹریڈ منسٹر جو ہے وہ سمجھائے کہ آج بھی انڈائریکٹ ہم ٹریڈ کر رہے ہیں. چیزیں ہماری پہلے دبئی جاتی ہیں, وہاں سے انڈیا جاتی ہیں, ان کی چیزیں انڈیا آتی ہیں یا دبئی آتی ہیں, پھر پاکستان آتی ہیں. چاول انڈین چاول پاکستانی بک رہا ہے.
سر آپ دبئی کی کسی اس پہ چلے جائے, وہ سارا پاکستانی چاول تو سر وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے تو ٹریٹ ہے نا. اب اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے اگر آپ ڈسٹرسٹ میں رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں, یہ دونوں قابل قبول باتیں ہیں, لیکن کیا اس دشمنی کو اس لیول پہ لایا جائے کہ ہم ٹریڈ بند کر دیں؟ لیکن اس لیکن کے آگے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے بھی گھٹنے ٹیک دیے, اور جس وقت سوشل میڈیا پر یہ پریشر بلٹ ہوا, حالانکہ ECC کی میٹنگ جو اکنامک کوارڈینیشن کی تھی, صرف انہوں نے یہ بات کی تھی, پھر کیبنٹ کو واپس لینا پڑا. اس پاکستان میں جس قسم کا ماحول ہے اور کشمیر کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے, تو یہ کام آگے کیسے کریں؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو کے اوپر کون کہتا ہے آپ کمپرومائز کریں؟ کشمیر کا ایشو میں ہماری پوزیشن لیگل بھی ہے, ہماری انٹرنیشنل لا کے حساب سے بھی ہے اور ہیومن رائٹس کے حساب سے بھی ہے. کشمیر ایک ایشو ہے, محترم ایشو ہے, جسے پاکستان اور انڈیا نے حل کرنا ہے شملہ ایگریمنٹ کے تھرو بائیلیٹرلی. ہم اس کو بھی نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنلائز کریں گے. بھی پرائم منسٹر آف پاکستان دستخط کر کے آیا وہاں, چلے وہ بھی آپ چھوڑ دیجئے. ہم کسی صورت میں بھی انڈیا کے ساتھ کمفرٹ زون میں نہیں جاتے. اچھا, بہت لمبی ہسٹری ہے اس کے اوپر, میں کیا عرض کروں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں روزمرہ کے معاملہ جیسا ٹریڈ ہے اس پر غور کرنا چاہیے. سر ٹریڈ ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے ان کے ساتھ. یہاں لوگ فرماتے ہیں جی کہ کیا پاکستان کیا دے گا. پاکستان پورے انڈیا میں کوئی نمک نہیں ہے, وہ سمندر سے کشید کرتے ہیں. لیکن وہ نمک تو ہمارا ریڈ جو ہے سالٹ ہے, وہ تو اور طریقے سے یہاں ایک معاہدہ ہو چکا ہے پری پارٹیشن, ابھی تک وہ انٹیکٹ ہے. سر اس کو تو ہم نے ریویو کرنا ہے نا. دیکھیں اسٹیٹس میں کیا ہے, ساورنٹ ہے, وہ ہم ریویو بھی نہیں کر سکتے اس کی. نہیں سر, نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم ہر چیز, ہم ایک ساورن کنٹری ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہر چیز. جاوید نواز صاحب کو ذرا لے لوں میں, پھر ذرا تھوڑا سا بات ہو جائے. جی پلیز. جاوید نواز صاحب آپ سن رہے ہیں کہ یعنی جب بات ہم کرتے ہیں تو جی میں سن رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں سر. بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ نمک کیا معاملہ ہے. عمان کے اندر جب کلورین کا پروجیکٹ لگا تو کنسلٹنٹ میرا بہت ہی جیسے فیملی فرینڈ ہے, اس نے مجھے کہا کہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہماری 35,000 ٹن نمک کی ہے جو انڈیا میں نہیں ہے, پاکستان میں ہے. اچھا, لہذا میں نے پوری پاکستان گورنمنٹ کو بار بار لکھا کہ یہ 35,000 ٹن کا کانٹریکٹ ہے, آپ خدا کرے لے لیجئے. بہت کوشش کے بعد لاہور میں ایک خاتون ڈائریکٹر جنرل تھیں اس آرگنائزیشن کی جو نمک کو کنٹرول کرتی ہیں, مائننگ کے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ میرا خیال. جی, مائننگ ڈپارٹمنٹ, جو بہت ہی نفیس خاتون ہیں, انہوں نے مجھے کمیونیکیٹ کر کے بتایا کہ نمک جو ہے وہ ہم ایک پٹھان ہے جس کو دیا ہوا ہے, اور وہ حاجی صاحب جو ہے وہ انڈیا بھیج رہے ہیں, اور پھر انڈیا والے جو اس کے ساتھ کریں گے وہی کریں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نمک جو پاکستان سے بہت آسانی سے بہت سستے ملک میں جا سکتا تھا وہ انڈیا کے تھرو آ رہا ہے. ابھی میں کیلیفورنیا میں تھا 6 مہینے پہلے, تو وہاں پہ ہمالین سالٹ کے نام پہ پیک کیا ہوا $2 پر kg وہ نمک ملتا تھا جو انڈیا پاکستان سے $1 پر kg خرید رہا ہے. یہ ہے, یہ سر راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ریویو کر سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے. اچھا, دوسری بات, ابھی میں اپنے ماسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم بنیادی طور پہ ایگریکلچر کنٹری ہیں. صاحب ایگریکلچر کنٹری وہ ہوتا ہے جس نے وہاں پہ زمینداری کرنا ہو. پاکستان بنیادی طور پہ ایک جاگیردارانہ کنٹری ہے, ایک زمیندار کنٹری ہے, ایگریکلچر کنٹری نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب میں جہاں کے رب الخالی جس میں گھاس نہیں اگتا, وہاں پہ ریاض کے اندر جو صافی اور جو المرائی جو فارمز ہیں وہ وہاں سے دودھ پیدا کر کے 100% خالص مسکت میں آ کے $100 کا 1 لیٹر, بلکہ آج تو 95 کا ہو گیا, 95 روپیز کا پیک کیا ہوا 1 لیٹر خالص دودھ بیچتے ہیں. جبکہ پاکستان میں ایک کمپنی $168 کا وہی 1 لیٹر دودھ بیچتی ہے. یہ بنیادی طور پہ یہاں پہ مناپلی ہے.
اچھا یہ تو جاوید نواز صاحب درست ہے کہ یہ ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی طرف آ رہے ہیں. کہنے کا مطلب جو آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں، پھر میں اسی سوال کی طرف آؤں گا کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جس طرح راؤ صاحب نے کہا ہے کہ اتنا صرف تعلقات انڈیا کے نہیں ہیں روس کے ساتھ، الائی ہے، مل کے انہوں نے افغانستان میں سب کچھ کیا، اور پھر سب سے زیادہ جو بھی ویٹو کشمیر پر کون کرتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے کہ روس ہی کرتا رہا. اتنی لمبی ایسوسیشن کے بعد پاکستان میں وہ کیا ہمارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، اور اگر وہ تعاون کرتا ہے تو کون کون سے ممالک کو ریئیکشن ہو سکتا ہے، یعنی وہ ہمارے خلاف جا سکتے ہیں؟ ابھی یہ کہا گیا تھا کہ رشیا از نو باڈی ناؤ. ہاں، انٹرنیشنل فلسفی، انٹرنیشنل اسٹریٹجکس میں رشیا کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ وہ رشیا ہی نہیں ہے جس کی ہم بات کیا کرتے تھے. رشیا چونکہ ہندوستان کو لوز کر رہا ہے، بلکہ لوز کر چکا ہے، لہذا اس کو خطے میں ایک اور بندہ چاہیے تھا جہاں وہ جہاز سے اتر کے خدا حافظ کہہ سکے. لہذا انہوں نے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پاکستان والوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اپنے 70 سال 75 سال میری عمر ہے، اس تجربے کی بنیاد پہ آج بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں اگر ریزولوشن پیش ہوگا کشمیر پہ تو رشیا ہندوستان کا ساتھ دے گا، پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا. جاوید صاحب ایک منٹ ذرا، کیونکہ ذرا درمیان میں ایک جلدی سا ایک چھوٹا سا وقفہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ بات اسی یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. ہم چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دلچسپ گفتگو کا یعنی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو، چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور ہمارے ساتھ ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب موجود ہیں. جی ملک صاحب السلام علیکم. ایئر مارشل صاحب، تو آپ نے جاوید نواز صاحب کی باتیں سنی. آپ کی ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ پاکستان جاگیردارانہ زمیندارہ ہے، یہاں اگر ایسا ہو یعنی مائکرو لیول پر ہو تو پھر وہ ہائیبرڈ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. کوئی طریقہ ہے کہ ایک ایکڑ میں نے 17 ٹن آج میں نے پڑھا ہے، یعنی وہ تو ایک الگ ہے ہماری جو خوراک کا مسئلہ ہے کہ ہم وہ قوم بن چکے ہیں کہ جو انڈیا سے ہم کپاس اور چینی بھی ہم منگوا رہے تھے. یہ انٹیریئر ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں اور میں سمجھتا ہوں سستیاں. ہم آج بات یہ کر رہے تھے کہ اس حالات کی موجودگی میں ہماری اکانومی اگر بہتر نہیں ہوتی اور ہم ساری ملکوں سے مانگتے ہی رہتے ہیں تو کہاں کھڑے ہوں گے. جس طرح ابھی بات ہوئی ہے کہ رشیا جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں کر سکے گا. دیکھیے جی، وہ بالکل ہمارے دونوں ساتھیوں نے بڑا اچھا جو ہے نا انالیسس کیا ہے. ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں لگا لینی چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا وہ بڑی جلدی چیزوں کو جو ہے نا یا تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا پھر ہم بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمیں جو ہے نا ایک درمیانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ. اور اتنی بڑی آفر جو وہ ہمیں کر رہے ہیں، ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں، کیا دے رہے ہیں کہ نہیں؟ کون سے ایک بارڈر لائن پر ہم رکیں گے کہ وہ ہمیں اگر 8 بلین دیتے ہیں ہائیڈرو کے لیے، اسٹیل میں ریسٹوریشن کے لیے، یا اور ان کو جو ہے فوڈ پروڈکٹس چاہیے، ان کو جو ہے ایگرو بیس امپورٹ ان کو چاہیے، وہ پاکستان ان کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. باقی جو ہے پک اینڈ چوز پاکستان کیا ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ جی، یہ جو زرعی اجناس ہیں، مختلف چیزیں، وہ وہاں کافی ڈیمانڈ ہے رشیا میں. تو ہمارے پاس تو گندم ہم باہر سے
یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کاشتکار 1850 ہم دے رہے ہیں، باہر سے 2400 روپے منگوا رہے ہیں. یا تو یہ گندم کے علاوہ بھی دوسرے پھل اور سبزیاں بھی ٹھیک ہے اور جو ہے یہ چیزیں وہاں جا سکتی ہیں. اور دوسرے آپ نے جو پہلا ایک سوال اٹھایا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا جو ہے اسٹرکچر ہونا چاہیے، بالکل وہ بات ٹھیک ہے کہ تجارت ہو سکتی ہے ایک کور ایشو کا جو ہے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھتے ہوئے اور اس کی سائیڈ لائن پہ، لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دو چیزوں کے اوپر جو ہے نا جی وہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اگر اس کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ سوسائڈل ہے. آپ اسرائیل کے ایشو کے اوپر اگر تھوڑی سی کوئی بات چیت کوئی حکومت کرتی ہے تو ان کو یہودی لابی اور تاکہ جو ہے نا الزامات سننے پڑتے ہیں، اور کشمیر کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے ساری اپوزیشن اور پوری قوم جو ہے نا وہ موبلائز ہو جاتی ہے کہ اس کو جو ہے اس میں جو سنگ باری کرنے کے لیے. ہونا یہ چاہیے کسی بھی فنکشنل ڈیموکریسی میں کہ یہ چیز پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تجارت کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. اگر کشمیر کے مسئلے یہ بات درست ہے مارشل صاحب. میں دوبارہ آتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ڈبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، تو بہرحال وہ پارلیمنٹ بڑی مقدم ہے، وہ میں بات نہیں کرتا کہ وہاں جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو وہاں جو پورا 5 کلو یا 10 کلو کی کتابیں ہوتی ہیں کوئی نہیں پڑھتا، وہ پاس ہو جاتا ہے. کون سی ڈبیٹ ہونی ہے، کون سے تھنک ٹینکس ہیں، کون سی یعنی یہاں ایک فورم بنے ہوئے ہیں جو ڈائریکشن اور گائیڈ لائن دیں جہاں سے کوئی استفادہ کرے. یا تو پریزائڈنگ چیئر ہی وہ سب کچھ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ سارا کچھ مجھے آتا ہے. جی راؤ صاحب، سر راؤ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جاوید نواز صاحب آپ اس پر ٹیک دیجئے، راؤ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ہاں جس پارلیمنٹ کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ ایک مقدس ادارہ بن سکتا ہے اگر اس کے انتخاب میں کوئی تقدس برقرار رکھا جائے. راؤ صاحب جلدی ملاؤ دوبارہ. جی صاحب بات کریں آپ جاوید نواز صاحب. ہمارے ہاں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ چند ہمارے انٹرسٹڈ گروپ جو ہیں وہ بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 سال میں اچانک ایک دن فیصلہ ہو گیا کہ شوگر ایکسپورٹ ہوگی، پھر فیصلہ ہوا شوگر امپورٹ ہوگی. اس سے پہلے تو پرویز الہی صاحب تھے، اس وقت گندم ایکسپورٹ کی گئی تھی، پھر اسی گندم کو مجھے معلوم ہوا کہ واپس امپورٹ کر لیا گیا. نہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی نہیں ہے، یہیں پڑی رہتی ہے، کاغذ میں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے امپورٹ بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ مافیاز کے قبضے میں ہے. ہمارا خیال یہ تھا پاکستان سے باہر رہنے والوں کا، جس میں 9 ملین پاکستانی ہیں، کہ عمران خان نامی شخص جو ہے وہ کوئی تبدیلی لانے والا ہے، وہ اس سسٹم کو تبدیل کرے گا. لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی سپورٹ اسی مافیا سے مل گئی. لہذا وہ مافیا جو پہلے کمزور تھے اب اور زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آ گئے. پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات جو ہیں ان کا فیصلہ کریں. کشمیر کا ایشو پولیٹیکل لیول پہ نہیں وہ پاکستان اٹھائے رہے نا وزیر اعظم، اور خاص طور پر یہ کلیم ہے پی ٹی آئی کا کہ یونائٹڈ نیشن میں یا جہاں بھی سیکورٹی کاؤنسل میں جہاں بھی فورم میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہ کرتے رہے. لیکن ہمارا تجارت، دیکھیں میری بات سمجھ لیں، جو تجارت ہے اس کو آپ سیاست سے نہیں جوڑیں. ہاں یہ بات ہے. 1948 میں پاکستان اور انڈیا کی تجارت یوں تھی کہ پاکستان 50% انڈیا کو ایکسپورٹ کرتا تھا اور انڈیا سے 32% امپورٹ کرتا تھا. ٹریڈ بیلنس ہمارے حق میں تھا. یہ ٹریڈ بیلنس 1956 تک قائم رہا. ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے زیادہ اور ان سے کم امپورٹ کرتے تھے. اس کے بعد جب ہم کانفلکٹ میں چلے گئے تو اور یہاں پہ مافیا گروپ آ گئے، انہوں نے کیا کیا کہ چیزوں کو مہنگا کرنا شروع کر دیا، سبسڈی دینا شروع کر دی. نتیجہ ہوا کہ ہم کمپیٹیٹو نہیں رہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کریں. پہلے کاسٹ آف پروڈکشن کو کنٹرول کریں. جی جاوید نواز صاحب بولیں آپ.
جی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا گھر جو ہے اس کو ٹھیک کریں، کاسٹ آف پروڈکشن کو کنٹرول کریں، بجلی کو کم کریں، ٹرانسپورٹیشن کو کم کریں، تاکہ ہم دنیا میں کمپیٹیٹو ہو سکیں. آج بھی پاکستانی امریکہ کو گالی دیتا ہے، لیکن جب آپ ٹریڈ اسٹریٹجی اٹھاتے ہیں تو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی گڈز امپورٹ کرنے والا ملک امریکہ ہے. آج بھی پاکستان کے طالب علم سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں. صاحب یہ جو رشیا اور چائنا کی دوستی ہے یہ بازار کی دوستی ہے. اس کے اندر وہ افادیت پاکستان کو کبھی نہیں مل سکتی جو قوموں کو بنانے میں ملتی ہے. قومیں تعلیم سے، تربیت سے، تجربے سے، ریسرچ سے بنتی ہیں، جو پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی مل سکتی ہے. کون سا پاکستانی چائنا جائے گا اور وہاں سے ریسرچ سیکھ کے آئے گا، اور کون سا پاکستانی رشیا جائے گا اور وہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے آگے پاکستان میں پڑھائے گا. یہ سب باتیں دکھانے کی ہیں اور کہنے کی ہیں. کہتے رہیے چائنا ہمارا دوست ہے، کہتے رہیے رشیا ہمارا دوست ہے، لیکن جو پہلا دوست ہے آپ کا تھا امریکہ، اس سے دوستی خراب نہیں کیجیے. میں آج بھی پاکستان حکومت کو آپ کی وضاحت سے کہتا ہوں، جو بائیڈن پاکستان کا قریب ترین دوست بن سکتا ہے. جو بائیڈن وہ شخص ہے. آپ کوئی اچھا واقعہ بیان کریں کہ جب یعنی ایسٹ پاکستان کا واقعہ ہوا تو چھٹی بہرا بیڑا راستے میں رکا رہا، پھر جب یوز کیا تو بعد میں بالکل کی جنگ میں ہمارے 75,000 جو لوگوں تو انہوں نے ہمیں آج تک بیل آؤٹ بھی نہیں کیا. یعنی کبھی بتائیے کوئی اتنی بڑی کوئی جو یہ تو نہیں ہم کہتے کہ اپنے ملک کا وہ چھوڑ کے، لیکن پاکستان کو کہاں پہ اس نے کوئی ریسکیو کیا ہے؟ دیکھیے اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں قوم کو. جو ایگریمنٹ ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا نیٹو اور سیٹو کا، اچھا جاوید نواز صاحب دوبارہ ایک منٹ رکیے گا، میں ماشاء صاحب سے بات کر لوں کیونکہ وہ ذرا یہاں کوئی ٹیکنیکل بھی ہے. ماشاء صاحب آپ ذرا اس کو کنکلوڈ کریں کہ یہ جو تجارت کے متعلق آج ہم نے بات کی ہے کہ یہ حکومتیں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جھجک کا شکار رہتی ہیں کہ پوائنٹ جو ہے یا اپنا سٹانس ہے یا اپنا موقف ہے وہ اس کو جی ارماشد صاحب. جی میں جو میسٹر صاحب بات کر رہے تھے میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. جی پہلے بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ دیکھیے جو اسٹریٹجک ٹرم میں جو ویلیو تعلقات کی کسی بھی ملک کی امریکہ سے ہو سکتی ہے وہ چائنا کی تعلیم یا چائنا کی ٹیکنالوجی یا رشین کی ٹیکنالوجی اس کا نیبل بدل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ گیون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری فیلڈز میں، ٹیکنالوجی میں، دفاع میں ہمیں بہت ساری ایڈوانٹیجز ہوئی ہیں. ہم اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ 4 مختلف ادوار میں ریلیشن شپ ہوئے ہیں جس میں لیکن یہ ہوئے میوچل ضرورت کی وجہ سے کہ ان کو ہماری ضرورت تھی، ہمیں ان کی ضرورت تھی. لیکن آپ کا یہ موقف ہے کہ روس سے تعلقات میں ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور امریکہ بے شک وہ انڈیا کا الائی ہے یا ان کے ساتھ اچھے تعلقات زیادہ ہیں ہم سے، ہمیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہیے. یہ آپ کا جی بالکل. دیکھیے جی اس کی بڑی سیدھی سی مثال یہ ہے، ہمیں بھارت اپنے دشمن سے کچھ سیکھنا چاہیے. بھارت جو ہے وہ نان الائن موومنٹ کا بڑا یونٹ فرنٹ رنر تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا بہترین معاہدہ جو تھا وہ رشیا کے ساتھ تھا. کولڈ وار ایرا میں انہوں نے رشیا سے بھی ٹیکنالوجی لی، امریکہ سے بھی ہیلپ لیتے رہے، اور پھر ڈپلومیٹیکلی جیسے آپ نے بھی کہا جب 71 کا واقعہ ہوا تو بھارت کے مقابلے میں ہمیں امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی کیونکہ وہ تو ہماری پرسپشن تھی کہ ہم ان کے الائے ہیں، لیکن امریکی اپنے طور پہ اس بات بادشاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی نوازش. پھر آپ سے بات ہوگی. تو جی جاوید نواز صاحب آپ اس کو بات کو آگے بڑھیے، راؤ صاحب کو دوبارہ بلائیں. دیکھیے پاکستان میں لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے وہ غلط بتایا جاتا ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ایگریمنٹ تھے اس میں کبھی یہ نہیں تھا کہ ہندوستان کی لڑائی میں امریکہ ہمارا ساتھ دے گا. میں امریکہ میں موجود تھا جب یہ بات زیادہ ہوتی ہیں. جب میں امریکہ میں موجود تھا جس وقت 71 وار ہو رہی تھی، پاکستانی صدر جب یہ کہہ رہا تھا کہ 7واں بیڑا آ رہا ہے تو 7ویں بیڑے کا کمانڈر اس وقت کیلیفورنیا میں سینوزے شہر میں موجود تھا. اس نے کہا کہ مجھے جانا ہے لیکن مجھے جانا ہے انڈونیشیا، مجھے بنگلہ دیش یا پاکستان ہرگز نہیں جانا.
لیکن پاکستان کا میڈیا اس کو اس طرح اچھالتا رہا جیسے فرشتے نازل ہوں گے اور پاکستان کی فوج کی مدد کے لیے آئیں گے. یہ پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ. راؤ صاحب کے دوبارہ ٹیلیفون مل گیا. راؤ صاحب آپ پلیز اپنا سٹانس دیجئے, یہی موضوع تو وہی رہے گا کیونکہ پھر میں اپنا ٹائم نہ لوں. اب کنکلوڈ ہی ہم کر رہے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی. اب دوبارہ جی میں یہ کہوں گا کہ یورپین یونین ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس جس میں ملکوں نے ایک دوسرے کے لوگوں کو رعایا کو ذبح کیا ہے اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ بلاک بن گیا ہے. میں نے آپ کو جرمنی اور فرانس کی مثال دی تھی, جرمنی اور ناروے کی مثال بھی ہے, جرمنی اور سویڈن کی مثال بھی ہے, یو کے کی اور فرانس کی اور جرمنی کی مثال بھی ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ہم کتنا لڑنا چاہتے ہیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ لیڈرشپ کا شدید کرائسس ہے اور ہمارے پاس پروڈنٹ پالیسی, کور نیشنل انٹرسٹ جو کہ اکنامک انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کے حساب سے بات کرنے والے اور فیصلہ کرنے والے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور کم ہیں. سر جب تک آپ ان چیزوں کو دیکھیں, سارک کا ایک فورم ہمارے پاس موجود ہے, اس کے تحت ہم کام کر سکتے تھے, بات کر سکتے تھے, ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا. فورم کوئی بھی موجود ہو راؤ صاحب, سر ہم اپنا نیا فورم ہوتی ہے وہی کام کرے گی نا. اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس پر کام کرتی نہیں ہے, بیٹھے رہتے ہیں. نہیں سر, نہیں اقبال صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے, میں معذرت سے عرض کروں گا کہ دونوں ملکوں نے وار مشینز اپنی بنا دی ہیں اور یہ وار مشینز جو ہیں دونوں ملکوں کو, انڈیا تو خیر اس وقت 550 بلین $US پہ ہے ریزروز کے حساب سے, ہم 20 کے اوپر ہیں. میں مطلب مجھے آپ سمجھائیں کہ کوئی ہم پروڈنٹ, ہم ایک وزڈم والی بات آپ سے سیکھنا چاہیں گے کہ ہم کانفلکٹ کیوں نہیں کم کر سکتے. اور اسی سوال کے اندر جواب موجود ہے کہ ہمارے ہاں اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے ہیں کہ کانفلکٹ کم کرنے کا جو بندہ بات کرے گا وہ یا غدار قرار دے دیا جائے گا, غیر محب وطن ہوگا اور اس کو جوتے مارنے شروع کر دیں گے. یہ راؤ صاحب بڑی شاندار ہے کہ آپ نے بارڈر لائن دی ہے کہ یہاں اگر کوئی آدمی فیصلہ کرنا بھی چاہے تو پاکستان کے اندر ایسی ہمت ہی نہیں کسی کی پڑتی کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کر سکے, بھلے پوری دنیا ایسے ہی فیصلے کر رہی ہو. جاوید نواز صاحب اور راؤ صاحب بہت آپ کا شکریہ, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا اور تشنا رہ گیا ہے. نیکسٹ پھر ہم اس پر بات کریں گے. ناظرین